चांद रात को यही सारा माजरा मेरे ख्वाब में भी नज़र आता रहा। मैंने ख्वाब में देखा कि वज्जो आपी और मैं कहीं जा रहे हैं कि अचानक अक्कू कहीं से हमारे सामने आ जाता है और वज्जो आपी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अक्कू का हाथ पकड़कर ऐसा झटका देता हूँ कि वो दूर जा गिरता है और इसका चाकू भी मेरे हाथ में आ जाता है। अभी मैं चाकू की 4 गरारियां ही खोल पाया होता हूँ कि अक्कू डर कर भाग जाता है और वज्जो आपी खुशी के मारे हस्बे आदत मेरे गाल जोर से खींचकर मुझे खूब प्यार करती हैं। अगली सुबह ईद की नमाज पढ़कर हस्बे मामूल अब्बा मुझे, अम्मारा और बड़े भैया को लेकर दादी अम्मा और नानी अम्मा के घर सलाम के लिए ले गए। दादी और नानी अम्मा हमेशा मुझे अम्मार और बड़े भैया से ज़्यादा ईदी दिया करती थीं। दादी अम्मा के कमरे में दीवार के अंदर बनी 2 बड़ी बड़ी खिड़की नुमा अलमारियां भी थीं, जिनके अंदर दादी अम्मा अपनी जवानी के बर्तन अब तक संभाल कर रखती थीं। इन्हीं सब्ज रंग से पेंट शुदा अलमारियों के कुछ बर्तनों में वो हमेशा मेरे खाने के लिए कुछ न कुछ छुपा कर रखती थीं, जो ऐसे किसी मौके पर सबसे छुपकर मेरे हवाले कर देती थी। हम सब खानदान के बच्चों की ईद हमेशा दादी अम्मा के सहन में खेलते ही गुजरती थी। मेरी चचाज़ादियों में आलिया भी थी, जो थी तो बहुत नखरीली, लेकिन जाने क्यों वही मुझे सब कज़न्स में सबसे ज़्यादा अच्छी भी लगती थी। हम दोनों में हमेशा इस बात का मुकाबला होता रहता था कि दादी अम्मा हम दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं। खेल के दौरान भी मैं हमेशा इसी को अपनी साथी बनाया करता था। इस ईद के रोज़ भी हस्बे मामूल आबिद, साजिद, रूबी, फौजिया और बाकी सभी चचाजाद दादी के सहन में उछल कूद में मसरूफ़ थे और दादी और नानी अम्मा अंदर कमरे में मिलकर ईद का दस्तरख्वान सजा रही थीं, क्योंकि ईद के रोज़ हमारा पूरा ख़ानदान एक ही दस्तरख्वान पर इकट्ठा होकर खाना खाता था। आलिया ने मुझे यूं गुमसुम बैठे देखा तो भागकर मेरे पास आई। वो समझी मेरे पास ईदी कम जमा हुई है, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ। मैंने इसे वज्जो आपी की परेशानी के बारे में बताया कि इन्हें कोई गुंडा तंग करता है, जिसके पास गरदारी वाला चाकू भी है। वो वज्जो आपी के बारे में पहले ही जानती थी, क्योंकि जब वो हमारे घर आती थी तो कई बार इसकी वज्जो आपी से मुलाकात भी हुई थी, बल्कि वज्जो आपी ने कई बार इसकी गुड़िया के लिए कपड़े और गुड्डे के लिए घर बना कर दिया था। मेरी सभी चचाजादों में वही वज्जो आपी की पसंदीदा थी। आलिया मेरी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर इसने यूं चुटकी बजाई जैसे मसले का हल इसे समझ आ गया हो। वो भाग कर दादी के कमरे में गई और कुछ देर ही में वापस आई तो हाथ में एक तावीज़ थामे हुई थी। इसने मुझे बताया कि इनकी गली में एक बहुत पहुंची हुई बुजुर्गनी आई थीं, जिन्होंने इसे ये तावीज़ 2 रुपए में दिया था। इस तावीज़ की खासियत ये थी कि जिस किसी ने इसे गले में पहन रखा होता था, इस पर किसी किस्म का लोहा असर नहीं करता था और चाकू भी जाहिर है लोहे से ही बना होता है। लिहाजा अगर वज्जो आप इस तावीज़ को गले में डाल रखती तो इन पर अक्कू का चाकू कभी कारगर साबित नहीं हो सकता था। मेरे सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया। शाम को वापस कॉलोनी पहुंचकर रिक्शे से उतरते ही मैं अम्मी के साथ घर जाने के बजाय वज्जो आपी के घर की तरफ भागा। वो मुझे अपने दरवाजे पर ही अपनी ईद मिलने के लिए आने वाली सहेलियों को रुखसत करती मिल गईं और मुझे इस दिन ये एहसास भी हो गया कि लड़कियां कभी आराम से कमरे में बैठकर इतनी देर बात नहीं कर सकती जितनी देर दरवाजे पर रुखसत होते वक्त पटर पटर बोलती रहती हैं। खुदा खुदा करके एक वज्जो आपी के गले लगती कि निकलते वक्त दूसरी को कोई बात याद आ जाती, दूसरी की राम कहानी ख़त्म होती तो तीसरी को मुड़ते मुड़ते कोई चुटकुला याद आ जाता। मैं बेचैनी से इनके सहन में टहलता रहा और पूरे आधे घंटे के बाद इनकी वो तीनों सहेलियां वक्त की कमी का रोना रोते हुए वहाँ से रुखसत हो गईं। वज्जो आपी मेरी जानिब पलटी तो मैंने इनके कुछ कहने से पहले ही वो तावीज़ इनके हाथ में थमा दिया। अरे ये तावीज़ कैसा आदि, और तुम सुबह से कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हारी पसंद की मीठी पूरियाँ और सिवैयाँ बना कर रखी हैं, चलो जल्दी से अंदर चलो। मैंने झुंझला कर कहा। वज्जो आपी, पहले ये तावीज़ तो गले में डालें, मैं इतनी दूर से आपके लिए लेकर आया हूँ। वज्जो आपी मेरी बेताबी पे हंस दी।
اچھا بابا، یہ لو پہن لیا، اب ٹھیک ہے؟ اب تو بتا دو یہ تعویذ کس لیے پہنایا ہے مجھے؟ میں نے عالیہ کے دیے ہوئے تعویذ کو وجو آپی کے گلے میں پڑے دیکھ کر ایک عجیب سا اطمینان اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ پھر جب میں نے وجو آپی کو اس تعویذ کی تاثیر بتائی تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ انہوں نے پیار سے میرے بال سنوارے اور مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے اتنا فکر مند نہ ہوا کروں، کیونکہ جس لڑکی کا مجھ جیسا پیارا اور خیال رکھنے والا دوست موجود ہو، اسے دنیا کا کوئی بھی کنڈا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال میں نے پوریوں اور سوئیوں کا ایک نوالہ بھی اس وقت منہ میں نہیں رکھا جب تک وجو آپی نے مجھ سے پکا والا وعدہ نہیں کر لیا کہ وہ اس تعویذ کو اپنے گلے سے تب تک نہیں جدا کریں گی جب تک اس کمبخت اکو کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو جاتا۔ اس وقت میں کتنا معصوم تھا کہ اتنی سی بات بھی نہیں جانتا تھا کہ بے رحم تقدیر کے لکھے ایسے تعویذوں سے نہیں مٹا کرتے، ورنہ دنیا کا ہر شخص اپنے گلے میں ایسے سینکڑوں تعویذ ڈالے پھرتا دکھائی دیتا۔ لیکن یہ بے خبری بھی کتنی بڑی نعمت دی ہے خدا نے اپنے بندوں کو۔ ہمیں آخری لمحے تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مقدر کا کون سا وار اگلے ہی لمحے ہماری زندگیاں تلپٹ کرنے والا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اس وقت مجھے اور بجو آپی کو بھی نہیں پتا تھا کہ تقدیر ہماری قسمت کی تختی پر کون سی سیاہی پھیرنے والی ہے۔ ابا نہ جانے کہاں سے کسی بورڈنگ اسکول کے فارم لے آئے تھے اور سارا دن انہیں پڑھتے رہتے اور اپنے رجسٹر میں کچھ نوٹ کرتے رہتے۔ شاید ان کا ارادہ بڑے بھیا کو بورڈنگ اسکول میں بھجوانے کا تھا۔ ہماری 5ویں کے سالانہ امتحانات کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور میں اور راجہ 6ٹھی جماعت میں ہائی اسکول پہنچ گئے۔ یہ اسکول ہمارے پرانے پرائمری اسکول سے بہت بڑا تھا، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس اسکول میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک بھی تھے، اور اس کی چھت بھی نہیں ٹپکتی تھی، اور اس کے تختہ بلیک بورڈ بھی پکی دیواروں میں نصب تھے، ورنہ ہمارے پچھلے پرائمری اسکول میں تو ہر کلاس میں بلیک بورڈ 2 بانسوں کے سٹینڈ پر کھڑے رہتے، اور جماعت کی جگہ اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کبھی باہر صحن میں، کبھی شہتوت کے پیڑ کے نیچے، اور کبھی برآمدے میں پڑے ملتے تھے۔ سردیوں کی چھٹیوں میں ابا نے مجھے انگریزی کا پہلا قاعدہ بھی دلوا دیا تھا، جس میں میں A فار ایپل اور B فار بیٹ پڑھتا رہتا تھا۔ 6ٹھی جماعت سے ہمیں یہ انگریزی کا قاعدہ بھی شروع کرنا تھا، جبکہ راجہ نے تو اب اسے انگلش بولنے کی مشق بھی شروع کر دی تھی۔ بالا بھی کسی نہ کسی طرح 6ٹھی جماعت میں پہنچ گیا تھا، اور ہم تینوں کی جماعت بھی ایک ہی تھی، یعنی ششم الف 6th A، جبکہ گڈو ننو اور پپو ششم B اور جیم B C میں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب بچے ڈیسک پر بیٹھ کر خود کو کافی باعزت محسوس کرنے لگے تھے، حالانکہ سب جماعتوں میں ڈیسکوں کی کمی کے باعث 2 ڈیسک جوڑ کر 3 بچوں کی ٹولیاں بٹھائی گئی تھیں، لیکن ہمارے لیے یہ بھی کم غنیمت نہ تھا۔ کم از کم یخ ٹھنڈی یا گرم تپتی زمین پر بیٹھنے سے تو بدرجہ بہتر تھا۔ میں، بالا اور راجہ ایک ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ راجہ سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بیٹھتا تھا، لہٰذا اس کی نظریں سارا دن باہر سڑک پر رہتی تھیں، اور وہ ہمیں رواں کمنٹری کے ذریعے باہر کی خبریں سناتا رہتا تھا۔ بالا درمیان میں بیٹھتا تھا، بلکہ ڈیسک کے درمیان میں سر رکھ کر سوتا تھا، کیونکہ اس کا محبوب مشغلہ کلاس میں سونا ہی تو تھا۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ ٹیچر کے آتے ہی اسے کوہنی مار کر جگا دیتا۔ بالا چند لمحوں تک آنکھیں کھلی رکھنے کی سر توڑ کوشش کرتا، اور پھر کتاب نکالتے ہی کچھ ہی دیر میں اس کا سر دوبارہ آہستہ آہستہ رکوع میں جھکتا چلا جاتا۔ میں اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے صفحے بھی پلٹتا جاتا، اور جیسے ہی اس کی سبق پڑھنے کی باری آتی، میں اس خاص سطر پر انگلی رکھ کر فوراً اسے جگا دیتا، اور بالا تیزی سے بنا رکے وہیں سے پڑھائی جاری رکھتا جہاں سے پچھلے بچے نے چھوڑ دی ہوتی۔ مجھے بالے کی اس مہارت پر ہمیشہ رشک آتا تھا، کیونکہ جیسے ہی بالا سبق ختم کرتا، فوراً بیٹھ کر نیند کا سلسلہ بھی دوبارہ وہیں سے جوڑتا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ میں نے بالے سے اس کے بڑے بھائی اکو کی اس چاند رات والی حرکت کا ذکر بھی کیا تھا۔
لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ خود بالا بھی اس معاملے میں کچھ بھی کرنے سے معذور ہے، کیونکہ اس کی اپنی جان بھی اکو کے ڈر سے نکلتی تھی۔ البتہ اس نے مجھ سے یہ وعدہ ضرور کیا تھا، وہ موقع ملتے ہی اکو کا گراری دار چاقو کہیں غائب کر دے گا۔ وجو آپی اس شام کے بعد مزید محتاط ہو گئی تھیں اور انہوں نے چھت پر جانا بھی ختم کر دیا تھا۔ طاہر بھائی اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی کے آخری سال میں پہنچ چکے تھے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب ان کی پڑھائی اتنی کٹھن ہو گئی تھی کہ انہیں وجو آپی کو پڑھانے یا ان کی مدد کرنے کا وقت بھی ذرا کم ہی ملتا تھا۔ البتہ اس بات سے خود وجو آپی کچھ الجھی سی رہتی تھیں۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے کسی کتاب پر سرخ پینسل سے نشان لگا کر مجھے بھی طاہر بھائی کے ہاں بھیجا کہ ان سے کہوں کہ ذرا ان سطروں کا مطلب سمجھا دیں یا تشریح لکھ دیں، لیکن میں یوں ہی باہر سے ایک چکر لگا کر واپس آ گیا کہ طاہر بھائی تو جانے کن موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپائے بیٹھے ہیں اور میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی وجو آپی کے گلابی چہرے کا رنگ کچھ بدل سا جاتا اور ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی آ جاتی، جسے اس وقت صرف میں ہی محسوس کر پاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر ہی بے حد غصہ آ جاتا کہ آخر میں نے ان سے جھوٹ کیوں بولا۔ کیا تھا کہ اگر میں واقعی طاہر بھائی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر ان سے 2 لائنوں کی تشریح لکھوا ہی لاتا، لیکن اسی لمحے میرا ذہن میرے دل کو زوردار جھاڑ پلاتا کہ زیادہ حاتم طائی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھول گئے وہ دن جب اسی طاہر بھائی کی وجہ سے تم اپنا کارڈ وجو آپی تک نہیں پہنچا پائے تھے؟ خبردار، ان دونوں کے دور رہنے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ لیکن اگر ایسے فیصلے ہمارے ذہن یا دل کی مرضی کے تابع ہوتے تو پھر بات ہی کیا تھی؟ ابھی میرے چند دن ہی سکون سے گزرے ہوتے کہ پھر ان دونوں کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو ہی جاتا اور پھر سے چند گلے شکووں کے بعد وہ دونوں ہنس کر سبھی رنجشیں بھلا دیتے اور میں پھر سے کانٹوں پر لوٹنے لگ جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا۔ ہم بچے بڑے میدان میں جمع تھے۔ راجہ ہمیں پتے کھیلنا سکھا رہا تھا۔ یہ تاش کے پتوں والا کھیل نہیں تھا، بلکہ اس کھیل میں سگریٹ کی خالی ڈبیاں پتوں کا کام دیتی تھیں۔ ہر سگریٹ کے برانڈ کا ایک مختلف نمبر ہوتا تھا، مثلاً کہ 2 سگریٹ کا پتا 1 نمبر کا تھا، بگلا مار کا سگریٹ 2 نمبر کا تھا، ویلز اور ریڈ اینڈ وائٹ 5 نمبر کے پتے تھے، کیپسٹن کے 10 نمبر تھے۔ اسی طرح 50 نمبر والی ڈبیا بھی ہوتی تھی، ایمبسی کے 100 نمبر تھے اور کیمل کے 500۔ یہ سگریٹ کی خالی ڈبیاں ان دنوں ہمارے لیے جیسے باقاعدہ کرنسی کی حیثیت ہی تو رکھتی تھیں۔ ہم سارا دن اپنے محلے اور آس پاس سے یہ پتے جمع کر کے اپنے ذخیرے میں اضافہ کرتے رہتے۔ جس بچے کے پاس جتنے زیادہ اور بڑے پتے ہوتے وہ اتنا ہی امیر کہلاتا۔ ہم بچے بڑے لوگوں کی طرح ان پتوں کو کرنسی نوٹوں کی طرح بناتے بھی تھے۔ مثلاً راجہ 100 نمبر کی ایمبیسی سگریٹ کی ڈبیا بالے کی طرف پھینکتا اور کہتا، بالے یار میں ذرا جلدی میں ہوں، داؤ لگا ہوا ہے، ذرا لپک کر کسی سے کیپسٹن کی 10 پتیاں پکڑ لا۔ بالا فوراً مارکیٹ سے 100 کا پتا بھنا لاتا۔ غریب قسم کے بچے ہاتھوں میں کیٹو اور بگلا سگریٹ کی ڈبیوں کی زیرگاری لیے ادھر ادھر چھوٹے داؤ لگاتے نظر آتے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی بچے کے ہاتھ 500 والی کیمل کی پتی یا 1000 والی ڈائمنڈ سگریٹ کی ڈبیا لگ جاتی تو وہ تو گویا شہنشاہ کہلاتا تھا۔ کبھی کبھی تو ان پتیوں کی بازار میں ایسی قلت پڑ جاتی کہ 500 یا 1000 پتی رکھنے والے ریزگاری کے لیے ہی ترس جاتے اور انہیں مجبوراً کھلے بازار میں اپنا بڑا پتا اونے پونے بیچنا پڑتا۔ ان دنوں ہم سب بچوں کی جیبیں سگریٹ کی ایسی خالی درجنوں ڈبیوں سے بھری رہتی تھی، اور کچھ بچوں نے تو بڑوں کی دیکھا دیکھی یہ پتے پھینٹنا بھی سیکھ لیے تھے۔ وہ بڑی مہارت سے گلی میں آتے جاتے یا بڑے میدان سے گزرتے ہوئے ان پتوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے کا کرتب دکھاتے جاتے۔ کھیل کا طریقہ یہ تھا کہ سب بچے 2 یا 3 کی ٹولیوں میں بیٹھ جاتے
اور ایک بچہ اپنی جیب سے 5 یا 10 پیسے کا ایک سکہ نکال کر اسے ہوا میں اچھالتا اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی ہتھیلی میں دبوچ کر اسے یوں زمین پر رکھتا کہ باقی کسی کی نظر سکے کے اس رخ پر نہ پڑے جو ہتھیلی کے نیچے لیکن اوپر کی جانب ہوتا تھا۔ اب باقی بچوں میں سے کوئی ایک اپنی پتوں کی رقم مثلاً 20، 85 یا کوئی چھوٹا پتا اٹھا کر دوسرے بچے کے اس ہاتھ کی پشت پر رکھ کر داؤ لگاتا جس کے نیچے سکہ چھپا ہوتا تھا۔ داؤ لگانے والا بچہ دوسرے بچے کو اس کی ہتھیلی کے نیچے چھپے سکے کا رخ بتاتا، مثلاً چاند تارا یا مینار پاکستان، مسجد یا 10 کا ہندسہ، ہیڈ اور ٹیلز۔ اور اگر نیچے چھپے سکے کا رخ وہی ہوتا جو پتے لگانے والے بچے نے بتایا ہوتا تو سکہ چھپانے والے بچے کو اتنی ہی مالیت کے پتے داؤ لگانے والے بچے کو دینے پڑتے تھے، اور اگر بوجھنے والا سکے کا رخ غلط بوجھتا تو اس کے لگائے ہوئے پتے سکے چھپانے والے بچے کے ہو جاتے۔ محلے کے بڑے میدان میں ہمارا پتوں کا کھیل جاری تھا۔ راجہ اس دن کافی رقم ہار چکا تھا اور اب تقریباً قلاش ہونے کے بعد اس نے مجھے اپنے پتے نکالنے کا اشارہ بھی کر دیا تھا، لیکن ہم سب اس بات سے بے خبر تھے کہ کافی دیر سے کچھ فاصلے پر اکو اور اس کے چند دوست جن کا حلیہ بالکل فلمی بدماشوں کی طرح تھا ہمارے کھیل کو وہیں سے کھڑے کھڑے بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اکو اور اس کے دونوں دوست آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے سروں پر کب آ کھڑے ہوئے اس کی ہمیں خبر ہی نہ ہوئی، اور ہم سب تب اچھلے جب اکو کی کرخت آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، ابے داؤ لگانا تو سیکھ گیا ہے، اب اگلے کی آنکھیں پڑھنا بھی سیکھ لے۔ اگلے کی آنکھوں میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ نیچے چاند تارا چھپا ہے یا مینار پاکستان۔ ہم سبھی کا تو جیسے سارے جسم کا خون ہی سوکھ گیا ہو، ہمارے منہ سے آواز تک نہیں نکل پائی۔ اکو نے گڈو کے ہاتھ سے سکہ لے کر ہوا میں اچھالا اور پھر ہتھیلی میں دبوچ کر اپنی دوسری ہتھیلی کی پشت پر جما کر چھپا دیا، اور پھر اپنے دوست سے پوچھا، کیوں بے سینڈو، بتا کیا ہے، چاند یا مینار؟ سینڈو نے اپنے دانتوں کی نمائش کی اور جیب سے 2 روپے کا نوٹ نکال کر اکو کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا اور بولی لگائی، چاند ہے، خدا قسم۔ اکو نے ہتھیلی اٹھائی، نیچے سے سکہ مینار کے رخ پر پڑا ملا۔ اکو نے ایک کہکا لگایا اور 2 روپے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ پھر اس نے دوسری بار سکہ ہوا میں اچھالا اور دوبارہ چھپا کر اپنے دوسرے دوست سے پوچھا، چل بھائی سلطانے، اب تیری باری ہے، چاند یا مینار؟ سلطانے نے کچھ وقت لیا اور جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اکو کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا، سلطانے نے بھی کچی گوٹی نہیں کھیلی، مینارہ ہے، چل ہاتھ کھول۔ اکو نے ہتھیلی ہٹائی تو نیچے سے چاند جھلک رہا تھا۔ اکو نے پھر زوردار کہکا لگایا اور 5 کا نوٹ سلطانے کی انگلیوں سے اچک لیا۔ سلطانے غصے میں بڑبڑایا، دھت تیری کی، پر لگتا ہے تو نے یاروں کے ساتھ کوئی گیم کی ہے اکو جانی۔ اکو نے سکہ دوبارہ گڈو کی طرف اچھال دیا، کوئی گیم نہیں کھیلی میں نے، صرف تھوڑا سا دماغ چلا ہے اپنا، اور بس یہ سارا بھیجے کا ہی تو کھیل ہے۔ پھر اکو نے راجہ سے کہا کہ وہ سکہ ہوا میں اچھال کر زمین پر اپنی ہتھیلی کے نیچے چھپا لے۔ راجہ نے ایسا ہی کیا۔ اب ان 3 دوستوں نے راجہ کے ہاتھ کے نیچے چھپے سکے پر داؤ لگانا شروع کیا۔ کبھی اکو جیت جاتا اور کبھی اس کے دوست۔ ہم سب بچے دم سادھے لیکن دلچسپی سے یہ کھیل دیکھ رہے تھے، اور ہم سب میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم سب انجانے میں اکو اور اس کے دوستوں کے ساتھ اس جوئے میں شریک ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ لوگ رقم بھی ہمارے ہاتھ میں دے کر بولی دیتے۔ اکو 5 کا نوٹ میرے ہاتھ میں دے کر کہتا، چل بھائی منّے، لگا دے یہ پنجی چاند تارے پر۔ وہاں سے اس کا دوست ننو کے ہاتھ پر پیسے رکھتا، جانی تو بھی دل بڑا کر کے چپکا دے مینار پر۔ یہ میری زندگی کا پہلا جوا تھا جو اس روز میں نے انجانے میں کھیلا تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے زندگی میں کئی جوئے کھیلے اور ہمیشہ مات ہی میرے مقدر کا حصہ بنی۔ میں شاید پیدا ہی ہارنے کے لیے ہوا تھا، لہٰذا زندگی کا ہر جوا ہارتا ہی چلا آیا، لیکن شاید
سب سے بڑی مات ابھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اپنے کھیل میں مشغول تھے کہ اچانک سینڈو نے اکو کو کوہنی مار کر کہا، اوئے اکو، تیری تانگے والی۔ سلطانے نے بھی ٹھنڈی سی آہ بھری، قسم شاہ جی کے مزار کی، یہ تو پٹاخہ ہے پٹاخہ، پوری کی پوری نشو ہے، اپنا تو دل آ گیا اس پر۔ ہم بچوں نے بھی چونک کر آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وجو آپی اپنے تانگے سے محلے کے پھاٹک پر اتر کر پیدل گھر کی جانب سر جھکائے روانہ تھیں۔ اکو اور اس کے دوست ہم بچوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس بیچ رستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے وجو آپی نے گزرنا تھا۔ وجو آپی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سر جھکائے بے خبر چلتی آ رہی تھیں۔ سینڈو نے انگلی منہ میں ڈال کر ایک زوردار سیٹی بجائی۔ وجو آپی نے بے خبری میں سر اٹھایا اور ان تینوں کو اپنی راہ میں یوں قدم گاڑے کھڑا دیکھ کر خود ان کے قدم ڈگمگا سے گئے۔ وہ شاید اپنے کالج سے واپس لوٹ رہی تھیں کیونکہ ان کے کاندھے پر ان کا بیگ ابھی تک لٹکا ہوا تھا۔ کبھی کبھار جب ان کا پریکٹیکل ہوتا تھا تو وہ یوں ہی کالج سے دیر سے لوٹتی تھیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میدان دور دور تک سنسان تھا اور کوئی بڑا بوڑھا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وجو آپی نے کنی کاٹ کر نکل جانا چاہا مگر اکو قدم بڑھا کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سرسراتے لہجے میں بولا، 2 گھڑی کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو سرکار، ہم میں کیا کانٹے جڑے ہیں؟ ساری مہربانیاں کیا اس اکیلے پڑھاکو ڈاکٹر کے لیے ہیں؟ غالباً اکو طاہر بھائی کا تانا دے رہا تھا۔ سینڈو اور سلطانے زور سے ہنسے۔ وہ دونوں دزدیدہ نظروں سے وجو آپی کے سراپے کو سر سے پیر تک مسلسل گھورے جا رہے تھے۔ غصے سے میری کنپٹیوں کی رگیں ابھر آئیں اور میں نے انجانے میں اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں۔ وجو آپی نے دھیرے سے لیکن شدید غصے اور نفرت بھری آواز میں کہا، راستہ چھوڑو میرا۔ سلطانے نے دانت نکالے، ارے استاد، خدا قسم یہ تو بولتی بھی ہے، قربان جاؤں۔ اب میری برداشت کی حد جواب دے چکی تھی۔ میں بھول چکا تھا کہ میں ایک کمزور سا بچہ ہوں اور وجو آپی کے سامنے 3 ہٹے کٹے نوجوان مستنڈے سینہ تانے کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک کے نیفے میں چاقو بھی ہے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے گڈو کو زور سے دھکا دیا اور بے تحاشا ان تینوں کی جانب سرپٹ بھاگا۔ میرا ارادہ تھا کہ پوری قوت سے بھاگتے ہوئے جا کر اکو کے پیٹ میں اپنے سر سے ٹکر مار دوں گا۔ میری ٹکر سے وہ اپنی جگہ سے کم 1 پل کے لیے ہی صحیح پر ہل تو جائے گا، اور اتنی دیر وجو آپی کے لیے وہاں سے نکل جانے کے لیے بہت ہوگی۔ پھر آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ راجہ میرا ارادہ بھانپ کر زور سے چلایا، رک جا آدی! لیکن وہ جانتا تھا کہ میں اب رکنے والا نہیں ہوں، لہٰذا وہ بھی پتے پھینک کر میرے پیچھے دوڑا۔ وہ کبھی بھی مجھے خطرے میں دیکھ کر پیچھے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ راجہ کو میرے پیچھے بھاگتے دیکھ کر گڈو، ننو اور پپو بھی خود کو روک نہیں پائے اور سبھی شور مچاتے راجہ کے پیچھے بھاگے، لیکن میں ان سب سے کافی آگے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو بے قرار تھے۔ ان قنڈوں کی یہ مجال کہ وہ میری وجو آپی کا راستہ روکیں۔ میری رفتار تیز ہو گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پیچھے سے مجھے راجہ اور باقی دوستوں کے بھاگنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنی مضبوط باہوں میں پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا ہو۔ میں خلا میں معلق اپنی ٹانگیں ہی چلاتا رہ گیا اور کسی نے چند لمحوں کے بعد مجھے واپس زمین پر رکھ دیا۔ میرے پیچھے بھاگنے والے راجہ اینڈ کمپنی کا شور بھی ایک دم ہی بند ہو گیا۔ میں نے جلدی سے حیرت کے مارے آنکھیں کھول دیں۔ اکو اب بھی وہیں اپنی جگہ اپنے دوستوں سمیت کھڑا تھا اور وجو آپی بھی اپنی جگہ موجود تھیں۔ میں فوراً پلٹا اور طاہر بھائی کو اپنے پیچھے چٹان کی طرح سیدھا ایستادہ پایا۔ طاہر بھائی نے ہی مجھے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ کچھ فاصلے پر میرے باقی دوست بھی اب اسی طرح رک گئے تھے، جیسے ہم برف پانی کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو چھو کر برف کہہ کر جما دیتے تھے۔ لگتا تھا طاہر بھائی نے ان سب کو بھی چھو کر برف کہہ دیا تھا۔ چند لمحے طاہر بھائی اور اکو گینگ ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تولتا رہا۔
اتنے میں وجو آپی کے گھر کی جانب سے فضلو بابا اپنی لاٹھی ٹیکتے اور کھانستے ہوئے نظر آئے اور وجو آپی کو دور سے ہی دیکھ کر چلائے، ارے وجو بھی، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ چھوٹی دلہن آپ کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں۔ وجو آپی جلدی سے آگے بڑھ گئیں۔ فضلو بابا پورا ماجرا سمجھ ہی نہیں پائے اور ان کو لیے آگے چل پڑے۔ اکو گینگ نے اپنے دانت پیسے اور طاہر بھائی کی جانب بڑھ کر ان کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مجھے طاہر بھائی نے پہلے ہی میرا بازو پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا تھا۔ اکو نے طاہر بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تو اپنی حکمت چلانے کی سوچ بابو، اکو کے ساتھ ماتھا بھیڑائے گا تو ساری ڈاکٹری بھلا دوں گا۔ طاہر بھائی نے سکون سے جواب دیا، تم اس محلے میں نئے آئے ہو، اس لیے شاید یہاں کی ریتی رواج سے واقف نہیں ہو۔ آئندہ اس محلے کی کسی لڑکی کا راستہ کاٹنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سینڈو نے طاہر بھائی کی بات آدھے میں ہی کاٹ دی اور آگے بڑھ کر ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور جھٹکا دے کر بولا، ورنہ کیا ہوئے؟ دھمکی دیتا ہے ہم کو؟ طاہر بھائی نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے علیحدہ کیا اور گریبان جھٹک کر بولے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ تینوں شدید طیش میں آ چکے تھے اور قریب تھا کہ تینوں ہی طاہر بھائی سے بھڑ جائیں کہ اتنے میں غیاث چچا اور محلے کے چند اور بزرگ عصر کی نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے گلی سے میدان کی جانب نکل آئے اور انہوں نے ہی دور سے بھانپ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ سب جلدی سے ہماری جانب بڑھ آئے اور غیاث چچا نے وہیں سے آواز بھی لگا دی، کیا بات ہے طاہر میاں، سب خیر تو ہے نا؟ اکو اور اس کے ساتھی محلے کے بڑوں کو اپنی جانب آتا دیکھ کر بدک گئے۔ لیکن جاتے جاتے بھی اکو نے دھیمی آواز میں طاہر بھائی کو دھمکی دے دی، تجھے تو میں دیکھ لوں گا سالے حکیم کہیں کے۔ غیاث چچا اور باقی لوگوں کے ہم لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وہ تینوں وہاں سے ہوا ہو چکے تھے۔ طاہر بھائی نے غیاث چچا کو ٹال دیا کہ کوئی خاص بات نہیں تھی، بس یوں ہی ایک چھوٹی سی بات پہ بحث ہو گئی تھی اکو سے۔ لیکن غیاث چچا کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ طاہر بھائی کی بات سے مکمل مطمئن نہیں ہو پائے تھے، اس لیے وہ تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک طاہر بھائی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچ گئے۔ اکو اور طاہر بھائی کی یہ پہلی باقاعدہ جھڑپ تھی، لیکن اس وقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑائی آگے چل کر ایک ایسا رخ اختیار کر لے گی کہ ہم سب کی زندگیوں میں طوفان آ جائے گا۔ اس روز محلے کو تو خبر نہ ہو سکی، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ وجو آپی اور طاہر بھائی کی نظروں میں چھپے پیغامات کو تو صرف میں نے محسوس نہیں کیا، اکو بھی اس راز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور اس روز اکو کے تیوریوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب یہ راز زیادہ دنوں تک راز نہیں رہ پائے گا۔ اگلے دن اسکول میں راجا نے مجھے زبردست جھاڑ پلائی کہ میں کل شام کیا کرنے چلا تھا۔ میں چپ چاپ اس کی اور بالے کی ڈانٹ سنتا رہا، لیکن میں کرتا بھی کیا؟ کوئی وجو آپی کو تنگ کرے اور میں چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بالے نے بھی اپنے بڑے بھائی کو خوب سست سنائی کہ جانے کب ان کی اس مصیبت سے جان چھٹے گی۔ بالے کا کہنا تھا کہ اگر کل اسے وقت پر اطلاع مل جاتی تو وہ کم از کم سینڈو اور سلطانے میں سے کسی ایک کو تو گرا ہی لیتا۔ بالا کل شام اس جائے وقوع پر موجود نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اسے اگر ہم سب کے ساتھ اپنے بھائی سے بھی لڑنا پڑتا تو وہ کبھی نہ چوکتا۔ اس نے مجھے اور راجا کو مشورہ دیا کہ اب ہم تینوں کو بھی ایک ایک چاقو خرید کر اپنے بستوں میں رکھ لینا چاہیے، تاکہ اگلی بار ایسا کچھ ہو تو ہم بھی پوری طرح مسلح ہوں۔ ہم تینوں یہی باتیں کرتے ہوئے اسکول سے واپسی پر محلے میں داخل ہوئے تو فضلو بابا نظر آئے جو مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ وجو آپی کا حکم ہے کہ کھانا کھا کر سیدھا ان کے گھر کی حاضری لگا دوں۔ میں نے بستہ وہیں پر راجا کے حوالے کر دیا اور خود اسی وقت وجو آپی کے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وجو آپی گھر کے صحن میں ہی پھولوں کی کیاری میں اپنے پسندیدہ کالے گلاب کے پودے کے پاس آرام کرسی ڈالے متفکر سی بیٹھی تھیں۔ وہ گھر کے عام کپڑوں میں ملبوس تھیں، اس کا مطلب تھا کہ وہ آج کالج بھی نہیں گئی ہوں گی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور جلدی سے میری جانب لپکیں۔ آدی، تم ٹھیک ہو نا؟
میں ان کی فکر دیکھ کر ہنس پڑا۔ ارے مجھے کیا ہونا ہے، بھلا چنگا تو ہوں۔ پھر جانے انہیں کیا ہوا، انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور تقریباً رو دینے والے لہجے میں بولی، کل کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ یہ کیا بے وقوفی کی تھی ہاں؟ جانتے نہیں وہ کتنے گندے لوگ ہیں، تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مجھے غصہ آ گیا۔ جو کوئی بھی میری وجو آپی کو ستائے گا میں اس سے بھڑ جاؤں گا، پھر چاہے جو بھی ہو۔ وجو آپی کی آنکھوں میں اب باقاعدہ آنسو آ گئے۔ نہیں عادی نہیں، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم پہلے خوب پڑھ لکھ کر بڑے ہو جاؤ، پھر تمہاری وجو آپی کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، لیکن تب تک عادی صرف پڑھائی کرے گا اور کچھ نہیں۔ بولو وعدہ؟ وجو آپی نے حسب عادت مجھ سے وعدہ لینے کے لیے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی۔ میں کچھ ہچکچایا۔ وجو آپی نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، عادی کی دوست اس سے وعدہ مانگ رہی ہے، لیکن وہ وعدہ نہیں کر رہا۔ مجبوراً میں نے بھی ان کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا وعدہ؟ وجو آپی مسکرائیں۔ پکا والا؟ ہاں پکا، پورا پکا۔ پھر جب میں نے وجو آپی کو بتایا کہ ان کی مدد کے لیے صرف میں ہی نہیں بلکہ راجا، گڈو، ننو، پپو سبھی یک کے بعد دیگرے میرے پیچھے بھاگے تھے، تو وہ ہلکے سے ہنس دی اور انہوں نے مجھ سے میرے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کو کہا اور ان سب کے لیے بہت سی ایرانی شیک ببل گم بھی دیں۔ میں نے انہیں ان کے جانے کے بعد اکو اور طاہر بھائی کے درمیان ہوئی مختصر سی جھڑپ کے بارے میں بھی بتایا۔ اس دن زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے خود ان کے سامنے طاہر بھائی کا ذکر کیا تھا۔ جانے کیوں، جب طاہر بھائی نے مجھے دوڑتے ہوئے اچک لیا تھا اور خود اکو کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اسی لمحے سے میرے دل میں ان کے لیے ایک انجانی سی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ اس دن میں نے شاید یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ وجو آپی کی حفاظت کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور جب تک میں بڑا ہو کر خود وجو آپی کی ڈھال نہیں بن جاتا تب تک کے لیے مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ طاہر بھائی ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ لیکن وجو آپی طاہر بھائی اور اکو کے درمیان ہونے والا مکالمہ سن کر جانے کیوں بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے پہلے مجھے زبانی طاہر بھائی کو پیغام دینے کا کہا کہ وہ اپنی حفاظت کریں اور اکو کی جانب سے ہوشیار رہنے کی کوشش کریں، لیکن پھر انہیں زبانی پیغام پر بھی اطمینان نہیں ہوا، تو جلدی سے اندر کمرے سے اپنی کاپی اور پین اٹھا لائیں اور سفید ورق پر تیزی سے 2 سطریں لکھ دیں۔ آپ ان لوگوں سے دور ہی رہیے گا، 2 ماہ بعد آپ کے فائنل ایئر کے امتحانات ہیں، خدا کے لیے کسی جھگڑے میں خود کو ملوث نہ کیجیے گا، یہی میری آپ سے التجا ہے، آپ کی شاگرد۔ وجو آپی نے جلدی سے وہ صفحہ کاپی سے علیحدہ کیا اور میرے حوالے کر کے تاکید کی کہ میں گھر جانے سے پہلے خود طاہر بھائی کے ہاتھ میں یہ رکا تھما کر جاؤں، اور میری زندگی میں یہ بھی پہلا موقع تھا کہ میں نے وجو آپی کا پیغام ٹھیک ٹھیک طاہر بھائی تک پہنچا دیا تھا۔ طاہر بھائی نے رکا کھول کر پڑھا اور ہلکے سے مسکرا کر میرے گال کھینچے۔ اپنی وجو آپی سے کہنا کہ جس کا تم جیسا بہادر دوست موجود ہو، اسے دنیا میں کسی سے بھی ڈرنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے کہہ دینا کہ میں احتیاط کروں گا۔ طاہر بھائی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرے کندھے فخر سے چوڑے ہو گئے۔ طاہر بھائی اتنے برے بھی نہیں تھے جتنا میں آج تک انہیں سمجھتا رہا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس دن وہ مجھے کافی معقول شخص نظر آئے۔ وجو آپی نے اس دن کے بعد سے گھر سے اکیلے یا فضلو بابا کے ساتھ نکلنا بالکل ختم کر دیا۔ پتہ نہیں انہوں نے گھر میں کیا عذر پیش کیا ہوگا، لیکن اب وہ کالج کے وقت اور کالج سے واپسی پر بھی غیاث چچا کے ساتھ ہی نکلتیں۔ یوں اکو کا ان کے گھر کے ارد گرد منڈلانا بھی کافی حد تک کم ہو گیا، کیونکہ غیاث چچا کے غصے سے بھی واقف تھے۔ وہ تو محلے کے عام نوجوانوں کو بھی گھر کے پاس یا میدان میں خالی اور خواہ کھڑے دیکھ کر خود ان سے پوچھ بیٹھتے تھے، کیوں میاں خیر سے کھڑے ہو یہاں؟ کوئی کام وغیرہ نہیں ہے کیا کرنے کو؟ اس لیے سبھی فارغ قسم کے نوجوان انہیں گھر سے نکلتے یا محلے میں داخل ہوتا دیکھ کر خود ہی یہاں کھسک جاتے تھے۔ بہت سے دن یوں ہی گزر گئے۔ ہمارے ششماہی امتحان ہو چلے تھے اور طاہر بھائی کی ڈاکٹری کا فائنل امتحان چل رہا تھا۔ اکو بھی بہت دن سے محلے میں آوارہ گردی کرتے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے
ہم سب نے بھی کچھ اطمینان کی سانس لی۔ اگلے دن ہی پتہ چلا کہ ہمارا اطمینان عارضی ہے۔ اس شام بالا مجھے اور راجو کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سیٹھ کردھاری مل کی درمیانی بیٹی کلپنا دیوی بری طرح سے اس پر عاشق ہو چکی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک انتہائی مشرقی لڑکی ہے، اس لیے وہ خود اپنے منہ سے اس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اس وقت مجھے اور راجا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ اس وقت میں اور راجا دونوں ہی مشرقی لڑکیوں کے اوصاف سے ناواقف تھے۔ بالا نے اس دن میرے متعلق یہ فتویٰ بھی صادر کر دیا تھا کہ میں آگے چل کر انتہائی سچا عاشق ثابت ہوں گا، کیونکہ اسے میرے اندر وہ تمام خصوصیات نظر آ رہی تھیں جو اس منصف شاہی کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم بالے سے علم و دانائی کا یہ عظیم خزانہ سمیٹنے میں مصروف تھے کہ اکو اپنے دوستوں سمیت محلے میں داخل ہوا۔ ہم تینوں نے اکو کو یوں آتے دیکھ کر گھبرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن اکو گینگ نے ہم بچوں پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی، بس ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ سچ پوچھئے تو یہ دیکھ کر مجھے اور راجا کو ذرا سی سبکی کا احساس بھی ہوا، گویا اکو اور اس کے دوست ہمیں کسی کھاتے میں ہی شمار نہیں کرتے تھے۔ اور کچھ نہیں تو انہیں ایک لمحے کے لیے رک کر مجھ سے اور راجا سے یہ تو پوچھنا ہی چاہیے تھا کہ اس دن ہم ان کی طرف کیوں بھاگے تھے۔ ہم نے بالے کو ان کی ٹوہ لینے کے لیے بھیجا۔ بالا پچھلی جانب سے دیوار ٹاپ کر ان کے بالکل پچھلی جانب کی دیوار کے پیچھے جا چھپا، اور واپس آ کر اس نے جو کچھ ہمیں بتایا اسے سن کر میرے اور راجا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تینوں طاہر بھائی سے لڑنے کے ارادے سے محلے میں آئے تھے۔ اکو کا یہ ارادہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی طاہر بھائی کو وہ تینوں بے خبری میں دھر لیں گے، اور ان کو اچھی طرح سبق سکھانے کے بعد وہ تینوں شہر سے باہر جانے والی کوئی بھی بس یا ٹرین پکڑ کر کچھ دن کے لیے روپوش ہو جائیں گے۔ ہم تینوں دم سادے بیٹھے طاہر بھائی کے گھر کے دروازے کی جانب دیکھتے رہے، اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے رہے کہ طاہر بھائی گھر سے نہ نکلیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی خود جا کر طاہر بھائی کو گھر سے نکلنے سے منع کیا تو وہ ضرور باہر آئیں گے، لہٰذا اس وقت ہم سوائے دعا مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر ہماری دعائیں رنگ لائیں، اور طاہر بھائی شاید اپنے اگلے دن کے پرچے کی تیاری میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں گھر سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اکو اور اس کے دوست پہلے تو اکتا کر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے رہے، پھر تنگ آ کر وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چل پڑے، لیکن ان کے ارادوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ موقع ملنے پر دوبارہ ایک کوشش ضرور کریں گے۔ راجا نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے یہ سب کچھ وجو آپی کو بتا دینا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی بہتر ترکیب ہو اس مصیبت سے نپٹنے کی۔ وجو آپی کے نام پر بالے نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور مسکرا کر راجا سے کہنے لگا، میری باتوں پہ تو تم دونوں خوب ہنستے ہو، پر یہ عادی خود جو بھی کرتا پھرے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے حیرت سے بالے کو دیکھا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بالے نے ٹھنڈی سی آہ بھری اور راجا کی طرف دیکھا۔ لو جی، یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ سچ بول راجا، کیا تجھے بھی نہیں پتا؟ راجا کی سمجھ میں شاید بالے کی بات کچھ آ گئی تھی، لہٰذا اس نے ہنس کر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ جانے دے یار بالے، یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہے۔ لیکن اب میں اڑ گیا۔ نہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ راجا نے بات ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں بالے کی جان کو آ گیا کہ جب تک وہ بات نہیں بتائے گا ہم تینوں میں سے کوئی بھی گھر واپس نہیں جائے گا، ورنہ دوستی ختم۔ آخرکار بالے نے دھیرے سے بات کھول ہی تھی۔ سچ بتا دی، تجھے تیری وجو آپی کیسی لگتی ہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت اچھی۔ راجا اور بالا دونوں ہی میرے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بس ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ تجھے تیری وجو آپی دنیا میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اتنی کہ تو اس کی خاطر 3 جوان کڑیل بندوں سے لڑنے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ تو پھر جا کر اپنی وجو آپی کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہیں؟ میں بالی کی بات سن کر جھیپ سا گیا۔ ارے اس میں بتانے کی کیا بات ہے؟ وہ تو خود پہلے سے ہی جانتی ہیں کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ بالے نے زور سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، بے وقوف، جب کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے تو اسے خاص طور پر بتانا پڑتا ہے کہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ اس دن کبڑا عاشق دیکھی تھی نا راحت ٹاکیز میں؟
رنگیلا بیچارہ صرف اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ وقت پر شہزادی کو نہیں بتا پاتا کہ وہ اسے اچھی لگتی ہے۔ اب مجھے بالے کی بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی، لیکن اب بھی میں پوری طرح اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا۔ بالا ابھی مجھے یہ اہم نقطہ سمجھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں بڑے بھیا فاران مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے اور مجھے فوراً اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا، کیونکہ ابا مجھے کوئی بڑی خوشخبری دینا چاہتے تھے۔ مجبوراً مجھے اٹھ کر ان کے ساتھ چلنا پڑا۔ سارے راستے میں سوچتا رہا کہ ایسی کون سی خوشخبری ہے جو ابا مجھے دینا چاہتے تھے۔ نئی سائیکل دلوانے سے تو انہوں نے پچھلے مہینے ہی منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مجھے ان کی سہراب سائیکل پر ہی اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہیے، جبکہ مجھے ان کی پرانی سائیکل محلے میں نکالنے سے ہی بڑی شرم محسوس ہوتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی سائیکل اتنی اونچی تھی کہ میں اس کی گدی پر بمشکل ہی پہنچ پاتا تھا، اور گدی پر بیٹھنے کے بعد پاؤں پیڈل تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اس سائیکل کو چلا کر محلے میں سب کے مذاق کا نشانہ بننے سے بہتر تھا کہ میں بنا سائیکل ہی گزارا کر لوں۔ انہی سوچوں میں گم میں اور بھیا گھر میں داخل ہوئے تو ابا صحن میں ہی انگوروں کے بیل کے نیچے ٹہلتے ہوئے مل گئے۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹی جا رہی تھی اور ہاتھوں میں چند کاغذ تھے جنہیں وہ بار بار الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے امی کی جانب پلٹ کر خوشی سے کہا، لو بھائی، آ گیا تمہارا فوجی بیٹا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن صحن میں تو کوئی اور نہیں تھا۔ میرے ذہن میں شک نے پیر پھیلائے۔ اس کا مطلب ہے اتنے دن تک ان سب نے مجھ سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ ابا کا ایک بیٹا اور بھی ہے جو فوجی بھی ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں میں یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ ابا نے فوراً مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، کیونکہ ابا نے کبھی یوں کھل کر مجھے پیار نہیں کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ میرا داخلہ کسی فوجی کالج، کیڈٹ کالج میں ہو گیا ہے۔ اتنے ہفتوں سے ان کی جس بھاگ دوڑ کو میں بڑے بھیا کے لیے سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ان کے لیے نہیں بلکہ میرے داخلے کے سلسلے میں تھی۔ امارا، بڑے بھیا اور امی سبھی مجھے مبارکباد دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے، خوشی سے شور مچا رہے تھے، لیکن میں گمسم سا کھڑا ابا کے ہاتھ میں پکڑے اپنے داخلے کے کاغذ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ میری قید کا پروانہ ہو۔ لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ 1-1.5 سال پہلے مجھے خود بھی کیڈٹ کالج کی بورڈنگ میں جانے، فوجی لباس پہننے اور پریڈ کرتے ہوئے سلیوٹ کر کے گزرنے کا جنون تھا۔ میں اخباروں کے ایسے کیڈٹس کی تصویریں کاٹ کاٹ کر اپنی کاپیوں پر چپکاتا رہتا تھا۔ خاص طور پر لڑاکا جہاز اور پائلٹ تو میری کمزوری تھے۔ ابا نے میرے اسی شوق کو دیکھتے ہوئے مختلف جگہوں پر درخواستوں کے انبار بھجوا رکھے تھے، اور آج 2 سال بعد ان کی محنت رنگ لے ہی آئی تھی۔ ابا کی اپنی تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ وہ میرے بورڈنگ کے اخراجات برداشت کر سکتے، لیکن میرا داخلہ حکومت کے خرچے پر منظور ہو گیا تھا۔ ابا کی بے تحاشا خوشی کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے خاندان کا پہلا بچہ تھا جسے اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ سب خوش تھے، میری دھوم دھام سے رخصتی کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن جانے کیوں خود میرا اپنا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ احساس سہانے روح تھا کہ مجھے اپنے گھر، امی، اپنے دوستوں اور اپنے محلے کو چھوڑ کر سینکڑوں میل دور ایک انجانی جگہ پر رہنا پڑے گا۔ اس لمحے میری اداسی کا یہ عالم تھا کہ مجھے امارا اور بڑے بھیا سے دور جانا بھی عذاب لگ رہا تھا۔ مجھے ان دونوں پر بھی ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی تو صرف ایک بار یہ ابا کے سامنے کہہ دے کہ نہیں، ہم اپنے عادی کو اتنی دور پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، ہم اس کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس، ان میں سے کسی تک بھی میرے دل کا یہ پیغام نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر وجو آپی، وہ بھی تو یہیں رہ جائیں گی، میں ان کے بغیر کیسے رہ پاؤں گا وہاں؟ اور پھر آج کل تو انہیں سب سے زیادہ میری ضرورت بھی تو تھی۔ اگر میرے پیچھے اس بدماش اکو نے پھر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے ذہن نے اسی لمحے اس کیڈٹ کالج کی مصیبت سے جان چھڑانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ راجا کو اچانک بیمار پڑنے کے بہت سے نسخے معلوم تھے۔ میں نے سوچا کہ راجا سے کہوں گا کہ کوئی ایسا نسخہ بتائے جس سے میں کم سے کم 3-4 ہفتوں کے لیے بستر پر جا پڑوں۔ پھر مجھے دادی جان کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ ان کے سامنے جا کر خوب رونا دھونا ڈالوں گا کہ سب مل کر آپ کے سب سے لاڈلے پوتے کو آپ سے دور کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ تو میری جدائی کا تو بالکل برداشت ہی نہیں کر پائیں گی۔
ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے کل ہی دادی کے گھر جا کر انہیں اپنی مظلومیت کی داستان سنا دینی چاہیے۔ میرا ذہن ساری رات اسی قسم کے منصوبے بناتا رہا۔ جانے کیوں ایک دم ہی مجھے اپنے گھر کی اور آس پاس کی ہر چیز پر اتنا ٹوٹ کر پیار آنے لگا کہ میں نے آدھی رات کو 2 مرتبہ اٹھ کر اپنے پرانے بستے کو چوم کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو سارے محلے پر یہ چرچا عام تھا کہ عادی کا داخلہ ملک کے سب سے بڑے اور اعلیٰ کیڈٹ کالج میں ہو گیا۔ سب سے پہلے استانی خالہ امی کو مبارکباد دینے آئی، اور پھر تو محلے داروں اور ابا کے جاننے والوں کا ہمارے رشتہ داروں سمیت تانتا بھی بن گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق دادی کے گھر جاتے ہی ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ٹسوے بہانا شروع کر دیے کہ اب تو آپ کے عادی کو دیکھنے کو آپ کی آنکھیں ہی ترس جائیں گی، خوب جی بھر کے مجھے دیکھ لیں، کیونکہ چند دنوں میں مجھے یہاں سے بہت دور چلے جانا ہے۔ دادی نے ہڑبڑا کر جلدی سے اپنا پاندان بند کیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو عادی؟ کہاں جا رہا ہے تو اپنی دادی کو چھوڑ کر؟ میں نے لوہا گرم دیکھ کر فوراً اپنے چہرے پر ازلی معصومیت اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر دادی کو اپنے داخلے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح گھر میں میری روانگی کی پرجوش تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور تو اور میرے لیے تو انہوں نے ایک نیا سوٹ کیس بھی خرید لیا ہے جس میں میری وہ ضرورت کی ہر چیز بھری جا رہی ہے جو بورڈنگ والوں نے اپنے خط میں لانے کو لکھی تھی۔ دادی کا پارا حسب توقع فوراً ہی آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے فوراً ماشکی کو حکم دیا کہ جا کر میرے ابا کو دادی کو حضور فوراً پیش ہونے کا حکم سنائے۔ چند ہی لمحوں بعد ابا اپنی سائیکل گھسیٹتے ہوئے دادی کے گھر آ پہنچے۔ دادی نے انہیں دیکھتے ہی واویلا شروع کر دیا کہ انہیں ذرا خیال نہ آیا مجھ معصوم کو گھر سے اتنی دور بھیجنے کا سوچتے ہوئے، اور یہ کہ خبردار جو کسی نے عادی کو فوجیوں کے اسکول بھیجنے کی بات بھی کی تو پتہ نہیں وہاں فوجی بچوں سے کیسی مشقت کرواتے ہوں گے، اور ہمارا عادی تو پہلے ہی اتنا نازک سا ہے، وہاں اس کے کھانے پینے کا دھیان کون رکھے گا وغیرہ وغیرہ۔ ابا خاموشی سے دادی کی تمام تقریر سنتے رہے، پھر انہوں نے دادی کو دھیرے دھیرے بورڈنگ کی تمام خصوصیات گنوانا شروع کیں تو لگاتار آدھا گھنٹہ بولتے ہی چلے گئے، اور پھر آخر میں انہوں نے وہ ترک کا پتہ پھینکا جو ہمیشہ سے دادی کی کمزوری تھا۔ انہوں نے انتہائی جذباتی لہجے میں دادی کو یہ بات یاد دلائی کہ آج اگر مرحوم دادا زندہ ہوتے تو وہ اپنے پوتے عادی کو اتنے بڑے ادارے میں داخلہ ملنے پر پورے شہر کا منہ میٹھا کروا دیتے، اور ایک دادی ہیں کہ بجائے فخر کرنے کے خود اپنے ہاتھوں ہمارے خاندان کو ملنے والے اتنے بڑے اعزاز سے محروم کرنا چاہتی ہیں۔ دادا کا ذکر آتے ہی دادی کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور وہ ابا کو یاد دلانے لگی کہ دوسری جنگ عظیم کے وقت جب لوگ گاؤں میں چھپتے پھرتے تھے کہ گورے انہیں لام پر نہ بھیج دیں، دادا نے خود اپنے آپ کو بھرتی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ میں دور بیٹھا کان لگا ان کی باتیں سن رہا تھا اور دکھاوے کے طور پر ابا کی سائیکل کی چین ٹھیک کر رہا تھا۔ دادی کی رام کہانی سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ میں انہیں کیا سمجھا کر آیا تھا اور وہ کس زمانے کے قصے لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں دادی خود ابا کو مشورے دے رہی تھیں کہ عادی کے لیے آم کا اچار تو وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا کر بھیجا کریں گی، جانے وہاں اسکول میں فوجیوں کو آم کا اچار بنانا آتا بھی ہوگا یا نہیں، اور باقی تمام مقوی مربے وغیرہ تو وہ ہمیشہ ان کی الماری میں پہلے سے تیار ہی پڑے ہوتے تھے، وہ سب تھوڑے تھوڑے پیک کر دیں گی، جنہیں ابا میرے جانے سے پہلے ضرور اٹھاتے جائیں۔ دادی سے مزید کوئی امید باندھے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پوری طرح ابا کے جھانسے میں آ چکی تھی، اور اب میری آخری امید راجا کے کارآمد نسخے تھے۔ راجا نے میری کیڈٹ کالج جانے کی بات سن رکھی تھی، اور وہ تو پہلے ہی حواس باختہ تھا۔ بالیا اور ننو ایک طرف بیٹھے میری عقل کا ماتم کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سا بیوقوف آج تک نہیں دیکھا جو خود اپنی آزادی کا دشمن ہو۔ گڈو اور پپو نے ایک دوسری ہوش ربا خبر سنا کر میری رہی سہی سانس بھی کھینچ لی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں باوثوق ذرائع سے پکی خبر ملی ہے کہ ایسے بورڈنگز میں غلطی کرنے والے بچوں کو آدھی رات کو صرف ایک نیکر میں میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے فوراً راجا کو زور سے گلے لگا کر بھینچ لیا اور بھیگی آنکھوں سے اپنے تمام دوستوں سے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے ان وحشیوں اور جنگلیوں کے چنگل میں نہ جانے دیں۔ ان سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور ان سب نے مل کر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مرتے مر جائیں گے لیکن میرا مستقبل یوں برباد نہیں ہونے دیں گے۔
راجا نے جلدی جلدی مجھے فوراً بخار چڑھنے کے چند آزمودہ نسخے بتائے جو وہ اسکول سے چھٹی کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، مثلاً برف کا بڑا سا ٹکڑا 10 منٹ تک سر پر رکھنا، آدھی رات کو اٹھ کر یک ٹھنڈے پانی کی پوری بالٹی اپنے اوپر انڈیل لینا، گھر والوں سے چھپ کر رات کو نیم گرم پانی سے نہا کر جلدی سے کمرے میں آ کر پوری رفتار سے پنکھا چلا کر اس کے نیچے صرف ایک تولیہ لپیٹ کر سو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایک کے بعد دیگرے یہ تمام نسخے آزما لیے، لیکن 1-2 دن بخار میں تپنے کے بعد میں بھلا چنگا ہو جاتا، اور اب تو ویسے بھی امی 1-2 مرتبہ بخار چڑھنے کے بعد میری خصوصی دیکھ بھال کرنے لگی تھیں، لہٰذا چھپ کر یہ سب کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے مستقل بیمار رہنے کا یہ طریقہ نہیں مل پا رہا تھا، اور دن تھے کہ پر لگائے اڑ جا رہے تھے۔ میرے سامان کا سوٹ کیس بھرتا جا رہا تھا، میرے لیے نئے کپڑے بنوائے جا رہے تھے، نئے جوتے، نیا ٹوتھ برش، نیا ٹوتھ پیسٹ، اور وہ بھی صرف میرے لیے، جبکہ اس سے پہلے میری امارہ اور بڑے بھیا کی ایک ہی ٹیوب ہوتی تھی اور ہماری خوب لڑائی ہوتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ ٹیوب رات ہی کو چھپا دیا کرتا تھا۔ نئی کنگھی، نیا شیشہ، نیا جوتا پالش کرنے والا برش، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں خوشی سے پھٹ ہی جاتا اور ساری رات اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا کہ کہیں امارہ اس میں سے کوئی چیز چرا نہ لے، لیکن ان دنوں میری راتوں کی نیند جدائی کے احساس سے ہی اڑی ہوئی تھی۔ ساری رات میں بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزار دیتا، لمحہ بھر کو آنکھ لگ بھی جاتی تو خواب میں اپنے آپ کو صرف ایک نیکر میں ایک بڑے سے میدان میں کھڑا پاتا اور فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ یہاں میرا پریشانی اور اداسی سے یہ حال تھا کہ میری بھوک، پیاس اور نیند سبھی اڑ چکے تھے، اور دوسری جانب وجو آپی تھیں کہ انہیں جب میرے بورڈنگ میں داخلے کا پتہ چلا تو اسی لمحے ہمارے گھر دوڑی چلی آئیں۔ غیاث چچا بھی ان کے ہمراہ تھے، جنہوں نے ابا کو بہت مبارکباد دی اور مجھے بھی خوب پیار کیا۔ وجو آپی مجھے اپنے ساتھ ہی واپس اپنے گھر لے گئیں۔ شاید انہوں نے میرا اترا ہوا چہرہ اور اداسی محسوس کر لی تھی۔ وہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کیڈٹ کالج جانے پر دل سے خوش نہیں ہوں اور میں یہیں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے سب دوستوں کے ساتھ اور وجو آپی کے پاس۔ میری بات سن کر وجو آپی کسی گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے انہیں وہ سب کچھ سن کر شاید صدمہ ہوا ہو۔ کچھ دیر ماحول پر خاموشی چھائی رہی، پھر وجو آپی دھیرے سے بولیں، عادی، تم جانتے ہو کیڈٹ کالج میں پڑھنے کا موقع پورے ملک میں صرف چند بچوں کو ہی ملتا ہے۔ مجھے اپنے لڑکا نہ ہونے کا صرف افسوس ایک اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہونے کی وجہ سے کیڈٹ کالج نہیں جا پائی۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو کیڈٹ بننے کے لیے سب کچھ کر جاتی، کیونکہ مجھے کیڈٹس بے حد پسند ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا دوست عادی کیڈٹ کالج جا رہا ہے کیڈٹ بننے کے لیے، تو تم نہیں جانتے کہ میں کس قدر خوش ہوئی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ اب میرا عادی کیڈٹ یونیفارم میں اپنی بڑی سی تصویر مجھے بھیجے گا، جسے میں اپنے کمرے میں لگاؤں گی اور اپنی سب دوستوں پر روب جماؤں گی کہ دیکھو، یہ پیارا سا اسمارٹ کیڈٹ میرا دوست عادی ہے، لیکن تم نے تو میرے سارے خواب ہی توڑ دیے۔ چلو خیر ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ عادی کیڈٹ بن جائے گا تو محلے کے ان بدماشوں کی کبھی ہمت نہیں ہوگی اس کی وجو آپی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی۔ لیکن اب اور کیا کہوں، بس جس میں تمہاری خوشی۔ وجو آپی تو یہ سب کچھ کہہ کر چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن مجھے ایک بہت بڑی مشکل میں چھوڑ گئیں۔ قدرت نے مجھے کیڈٹ بن کر وجو آپی کے قریب آنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ کیڈٹ بن کر میں طاہر بھائی کا پتہ آرام سے کاٹ سکوں گا، لیکن ان سب کو چھوڑ کر جانا بھی تو ایک بہت بڑا اور سب سے کڑا امتحان تھا۔ میں وہیں وجو آپی کے برآمدے میں سر جھکائے کتنی دیر بیٹھا رہا۔ برآمدے کی ساری دھوپ سرک کر چھت کی منڈیر تک چلی گئی تھی، اور شام کو اپنے گھروں کی جانب لوٹتے ہوئے پرندوں کی چہکار سے آنگن گونجنے لگا تھا۔ میرا جسم شام کی سردی سے کپ کپانے لگا تھا۔ وجو آپی اپنے کمرے سے کسی کام سے باہر نکلیں تو مجھے ابھی تک وہیں بیٹھے دیکھ کر چونک سی گئیں۔ ارے عادی، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، گھر کیوں نہیں گئے؟ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وجو آپی نے اپنی بڑی سی کالی شال لپیٹ رکھی تھی،
جس میں حسب معمول ان کا گلابی چہرہ دمک رہا تھا۔ میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کیڈٹ کالج جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ خوشی سے وجو آپی کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے سارے بال بکھیر دیے اور زور سے نعرہ لگایا، آدی زندہ باد۔ میں اور وجو آپی دونوں ہی زور سے ہنس دیے۔ ساری کائنات ہمارے ساتھ ہی ہنس پڑی۔